नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, राह निजात में आजकल बहुत अहम मौजू पर हमारी बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं समाज में बढ़ती बेराह रवि पर, और कल इस ताल्लुक़ से हमने नौजवान बच्चे बच्चियों की बात की कि किस तरह से मग़रिबी तहज़ीब से मुतासिर होकर जो शरई अहकामात हैं उनको हम भूल रहे हैं। नतीजे में चाहे इनफ़रादी तौर पर हम बात करें या फिर इज्तिमाई तौर पर बात करें तो बहुत सारी बुराइयां समाज में पैदा हो रही हैं। उन बुराइयों को रोकने के लिए मौलाना साहब की रहनुमाई हमने कल भी हासिल की थी और आज भी इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से इन बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं। नौजवानों की बात, उन्होंने बेतकल्लुफ़ी की तमाम हुदूद को पार करने का जैसे कि गोया बीड़ा उठा लिया है। आजकल मग़रिबी तहज़ीब इस कदर उनके ऊपर गालिब है कि बेतकल्लुफ़ी की हुदूद पार करते हुए जिस्मानी रिश्ते तक कायम कर लेते हैं। इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या हैं, उसकी हिदायत क्या हैं, इस ताल्लुक़ से मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का हम आज आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुछ रिश्ते जो फितरी तौर पर पैदा होते हैं जी, जैसे औलाद का रिश्ता है, माँ बाप के साथ, भाई बहन का रिश्ता है, ये वो रिश्ते हैं जो फितरी तौर पर पैदा होते हैं। बेशक। लेकिन एक रिश्ता जो खुदा पाक ने इंसानी जज्बात की तस्कीन के लिए अपने तौर पर बनाने की हिदायत फरमाई है, वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। बेशक। और खुदा पाक की अजीब शान देखिए कि कुरान मजीद में अपनी निशानियों के तौर पर जिस रिश्ते को बयान फरमाया है वो वाहिद रिश्ता वो है, वो जाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा। कि खुदा पाक की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए हैं और तुम्हारे उनके दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी और सुकून का सामान पैदा किया है। ये सुकून का सामान कुदरत ने पैदा किया है, इसमें खराबी कुछ नहीं है। बेशक, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। खराबी उस वक्त पैदा होती है जब खुदा पाक के बनाए हुए कायदे कानून के बरखिलाफ हम ये रिश्ते कायम करने की उसूलों की खिलाफ वर्जी जहाँ पर होगी वहाँ पर बुराइयाँ पैदा होती हैं, ये एक उसूल है जी। और उसमें अगर आपने शौहर और बीवी के दरमियान के रिश्तों की बात की तो बेहद खूबसूरत रिश्ता है। मोहब्बत इसकी बुनियाद है, एतबार इसकी बुनियाद है, और जो शरई अहकामात हैं वो इसकी बुनियाद हैं। उनकी खिलाफ वर्जी होती है, बुराई वहीं से शुरू होती है। मौलाना साहब, असबाब क्या मानते हैं आप इसके? देखिए, असबाब इसमें सबसे बड़ा सबब यह है कि माँ बाप की तरफ से और ख़ुद समाज की तरफ से इसमें जो रुकावटें नहीं रहीं, यानी मिठास की तरफ मक्खी बढ़ती है जी, बेशक, बिल्कुल, चूहों की तरफ बिल्ली बढ़ती ही है, खाने पीने की चीज़ों की तरफ दुनिया की सब चीज़ें आती हैं। बेशक, दूध आपने अगर ढक के नहीं रखा है तो बिल्ली का आने का खतरा पूरा है। ये अगर बिल्ली आपके दूध की तरफ आ रही है तो गलती बिल्ली की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने उसको ढक के क्यों नहीं रखा। हर चीज़ को संभाल के रखने के तरीके अलग अलग हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता बनने से पहले मर्द और औरत एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, और अजनबी भी कितने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कमरे के अंदर जी, बंद कमरे में जहाँ एक मर्द और एक औरत या एक लड़का और लड़की हैं तो तीसरा वहाँ लाजमन शैतान होता है जो इन दोनों को गलत जज्बात में लाने की कोशिश उकसाता है। इसी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र तक की एहतियात फरमाई है, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन-नज़रु सहमुम मिन सिहाम इब्लीस। नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है जिसके ज़रिए वह एक दूसरे को घायल करता है। इस्लाम ने इस बात पर ख़ास तौर पर जोर दिया है कि इस तरह के मौक़े ही फ़राहम न करने दिए जाएँ जिससे कि बुराइयां पैदा हों, और उसने बहुत मसलहत के तहत तमाम काम किए हैं। मिसाल के तौर पर पर्दे का एहतमाम है, मिसाल के तौर पर अगर हकीकी रिश्ते नहीं हैं तो उनसे दूरी का जो एक फ़ासले का एहतमाम करने की बात कही जाती है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे बुराइयाँ पनपती नहीं हैं। मौलाना साहब, आज के तनाजुर में मैं बात कहूँ, आज़ादी की हम बात करते हैं तो आज़ादी की पैरवी
اسلام نے بہت پہلے کی ہے، اس نے آزادی کے ساتھ لیکن کچھ حدود بھی قائم کیے ہیں۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر، اب میں نوجوان کو پہلے آتا ہوں، نوجوان بچے بچیوں میں اس طرح کے مغربی جو تہذیب ہے اس سے کہیں زیادہ متاثر ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے نہ ملنے میں گریز ہے، نہ ایک دوسرے کو چھونے سے گریز ہے، نہ ساتھ ساتھ گھومنے سے گریز ہے، اور حتیٰ کہ جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کہی کہ جسمانی رشتے تک قائم کرنے میں کوئی گریز رہی ہے۔ مولانا صاحب، کس طرح سے اس برائی کو ہم روک سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا قبلہ، جی، اپنا رخ، اپنا ٹارگیٹ اور اپنے لیے نمونہ زندگی مغرب کو بنا لیا ہے۔ مغرب جو اپنی اس آزادی کے نتیجے میں برباد ہو چکا ہے اور برباد ہو رہا ہے، وہاں بیاہ شادی کا سلسلہ جو ہے نہ کے برابر ہوتا جا رہا ہے۔ جی، یعنی اب ساتھ ساتھ میں رہنا جو ہے، شادی ضروری نہیں ہے، 10 برس سے ساتھ رہ رہے ہیں، اولاد ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ زندگی گزر رہی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں بھی رفتہ رفتہ آ رہی ہے، حالانکہ انہوں نے جو جگالی کر کے جس کو پھینک دیا ہے، ہم نادان ہمارے لوگ جو ہیں اسی چیز کو پھر اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی شادی کو ہی اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو ساتھ رہنا، اور یہاں پر شادی آسان ہے، بے حد آسان ہے، اور یہ رشتہ جو ہے اعتبار اور محبت کی بنیاد پر ہے اور اصولوں پر کی بنیاد پر ہے، اور جہاں پر اصول ہوں گے مولانا صاحب برائی پیدا نہیں ہوگی۔ وہاں پر آج حد یہ ہے کہ بغیر شادی کے لمبی لمبی عمر تک، لمبے لمبے وقفے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، نام دیا گیا ہے لیو ان ریلیشن شپ، لیکن معاشرے پر اس کا مضر اثرات مرتب ہوتے دیکھیے، ہیں۔ اصل میں ایک خرابی کے نتیجے میں دوسری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جی، بات یہ ہوئی کہ اسلام نے جو حقوق دیے تھے جی، عورت اور مرد کو، اس کو ان لوگوں نے سمجھا کہ اس میں حق تلفی ہوئی ہے عورت کی۔ جی، حالانکہ اگر گہرائی سے فطرت کے تقاضوں کو دیکھتے تو ان کو سمجھ میں آتا کہ انتہائی دانش مندی کے ساتھ اور نہایت گہرائی کے ساتھ سارے حقوق ملحوظ رکھے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ادھوری سوچ کے ذریعے اس بات پہ غور کیا اور پھر انہوں نے اپنے طور پر اس کے مسائل حل کیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع بہت لمبا ہے، اتنے مختصر 15 منٹ کے حدود میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں مختصراً بتاتا ہوں کہ عورت کو سہولتیں دینے کے نام پر انہوں نے کہا کہ جب شادی ہوگی تو مرد کا جو بنگلہ ہے وہ عورت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس کی کار اس کی ہو جائے گی، اس کی فلاں چیزیں اس کی ہو جائیں گی۔ مقصد کیا تھا؟ عورت کے ساتھ ہمدردی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مرد نے یہ راستہ نکال لیا کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے، دوستی کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے، اور کہیں نہ کہیں یہاں پر عورت کا استحصال ہوتا ہے۔ استحصال ہی ہوتا ہے۔ جی، دھوکہ یہ دیا گیا، میں نہیں کہتا کہ قصداً دھوکہ دیا گیا، لیکن نادانی کے ساتھ دھوکہ یہ دیا گیا کہ عورت کو ہم سہولت دے رہے ہیں کہ مرد سے شادی ہوتے ہی اس کا بنگلہ اور اس کی کار اس کی ہو جائے گی، عورت خوش ہو گئی کہ میرے لیے فائدہ ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے نکاح کو ضروری نہیں قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر شادی کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور جب موقع ہوا لات مار دی، ایک دوسرے سے بے تعلق ہو گئے، کوئی حق ہی نہیں بنا۔ اب انہوں نے پھر ایک اور قانون بنایا، اور وہ بھی بے تکا قانون ہے۔ وہ قانون پھر اس کے بعد یہ بنایا کہ اتنے عرصے تک جو ایک ساتھ رہ لیں گے، دوستی کے ساتھ ہی رہ لیں گے، تب بھی وہ سارے حقوق جو شادی سے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہر قانون بنا رہے ہیں اور اس کی ناکامی سامنے آ رہی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہمیں اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے ہم اس پہ آ جائیں۔ دنیا کیا بولتی ہے، کیا کرتی ہے، اس سے اور اسلام کے جو طور طریقے ہیں ان کو مغرب اپنا رہا ہے۔ آج وہاں پر پیروی ہو رہی ہے کہ شادی کیجئے، وہاں پر بغیر شادی شدہ لوگ رہ رہے ہیں، تو وہاں کے ایک بڑے چکر چل رہا ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا، جی، انہوں نے اسلام کو پکڑا، انہوں نے جس چیز کو غلط سمجھ کے دھکا دیا اس کو ہم اپنا رہے ہیں۔ بالکل، یعنی ان کا کوڑا ہم اپنا رہے ہیں اور ہمارے جوہر وہ لے رہے ہیں، ہمارے جوہر وہ لے رہے ہیں، ہماری تمام اچھائیاں وہ اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم برائی کی طرف گامزن ہیں اس وقت۔ اسے روکنا ہوگا مولانا صاحب۔ اب مثال کے طور پر شادی سے پہلے جو رشتے قائم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد شوہر کو جب بیوی کے رشتے کے بارے میں پتہ لگتا ہے، اور بیوی کو اگر کوئی رشتہ شوہر کے رشتے کے بارے میں پتہ لگتا ہے، تو رشتے میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو اعتبار کی عمارت ہے وہ کہیں نہ کہیں درک جاتی ہے مولانا صاحب۔ وہ بالکل ہٹے گی۔ وہ کتا کتیا نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ جی بے شک۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر اس کا ایک تعلق کسی سے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میرے لیے وہ مخلص نہیں ہے۔ اگر اسی سے ہوا جس سے شادی ہوئی ہے تب بھی اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے بغیر شادی کے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی کر لیا ہو، بھروسہ اٹھ جاتا ہے، بھروسہ ہٹ جاتا ہے۔ وہ بھروسہ ہٹ جانا ساری عمر نقصان دیتا ہے، چاہے وہ ٹوٹ نہ جائیں، الگ نہ ہو جائیں، لیکن بے اعتباری، بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف بنا کے رکھیے،
کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، اس بات کو سمجھتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں بہت خیر و برکت رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دوں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کے بعد شوہر اور بیوی جو ایک دوسرے سے ناآشنا تھے، شادی کے بعد کس قدر ان میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں یہ گہرائی، جی سچی ہمدردی جو بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ جو نہیں ہے، وہ ہمدردیاں اور محبتیں اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کے بیچ میں آ جانے کی برکتیں ہیں۔ بالکل، لیکن اس رشتے میں اس بھروسے کو توڑنے کی جو نتائج ہوتے ہیں وہ سماج پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کے بعد بھی اگر شادی سے پہلے کوئی رشتہ کسی شوہر کا رہا ہے اور شادی کے بعد بھی وہ اپنی بیوی سے وفادار نہیں ہے، جو پچھلے اس کے تعلقات ہیں ان کی طرف گامزن ہے، ان کی طرف اس کی پیش قدمی جو ہے ابھی بھی جاری ہے، تو اس کے اپنا گھر بھی ٹوٹتا ہے، سماج بھی ٹوٹتا ہے، تمام برائیاں بھی ٹوٹتا ہے اور اس کا بھی ٹوٹتا ہے۔ جی جی، جب اسے پتہ چلے گا اس کے شوہر کو کہ اس لڑکی کا کسی اور سے تعلق ہے، یا اس بیوی کو پتہ چلے گا کہ اس میرے شوہر کا کسی اور سے بھی تعلق ہے، تو یہ گھر بھی متاثر ہوگا اور وہ گھر بھی متاثر ہوگا جس کے لڑکا یا لڑکی سے اس گھر کے کسی آدمی کا تعلق ہے۔ اب اس کے برعکس ایک چیز اور ہے کہ شادی شدہ زندگی کے بعد جب شوہر کسی دوسری طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کے بھی مضر اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مولانا صاحب، اس طرف بھی بیان آپ کا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس تعلق سے؟ دیکھیے، اسلام یہ کہتا ہے گناہ کے بارے میں دو سزائیں الگ الگ ہیں۔ جی، اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، جی جی، کنوارا ہے، اس کی سزا نسبتاً ہلکی ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد پھر وہ غلط تعلقات کسی سے کرتا ہے، اس کی سزا زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اب وہ مجبور نہیں رہا، اس کے ساتھ ایک معذوری جو تسلیم کی گئی تھی وہ معذوری اب تسلیم نہیں ہے۔ اب جو ادھر ادھر منہ مارتا پھرے کوئی آدمی تو یہ اس کے خبیث اور بدباطن ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے شادی ہونے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی نظروں کی احتیاط، بات چیت کی احتیاط، قرآن مجید میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ کسی سے پردے کے پیچھے بھی اگر بات کر رہی ہے کوئی عورت تو اسے لوچدار اور نرم آواز بنا کر بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل کے اندر بیماری ہے، کھوٹ ہے، جس کے اندر جنسی بے راہ روی کی بیماری ہے، اس کو لالچ پیدا ہو جائے گا اور وہ ایک بات کے بجائے چار بات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی کا غلط نمبر مل گیا اور گھر کی خاتون نے وہ اٹھا لیا تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ ایک دو چار باتیں اور کرے، اس سے باز آنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے۔ آزادی کے نام پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس طرح کی آپ نے بات کہی ہے، تب سماج میں بے راہ روی بڑھ رہی ہے، رشتوں کو جو ہم مغرب کی رشتوں کو ہم بنیاد بنا کر چل رہے ہیں، تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، جرائم پیدا ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، دراڑ پیدا ہو رہی ہے ان میں۔ مولانا صاحب، اس بے راہ روی کو، جو معاشرے کی بے راہ روی ہے اور اس کھلے پن سے جو بے راہ روی آ رہی ہے، اس پر کیسے ہم کنٹرول پا سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے یہ۔ جی جی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سنیما ہالوں میں کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قوانین جو ہیں حکومت کے وہ سنسر وغیرہ کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ سنسر بھی ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے۔ جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی ڈھیل پیدا ہو رہی ہے۔ جو گرفتیں پہلے ہوا کرتی تھیں اب وہ کم ہو گئی ہیں۔ بوس کنار، پکڑنا، چھیڑنا، لپٹانا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جب دیکھنے کے بعد جو جذبات میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے تو جس کو سہولت ہے وہ تو اپنا ہیجان وہاں دور کر لیتا ہے، جس کو سہولت نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بے جگہ وہ منہ مارتا ہے، لوگوں کے بہو بیٹی کے اوپر غلط نظر کرتا ہے، حتیٰ کہ 4 اور 6 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو یہی ہے کہ تمام مناظر کے ذریعے جو ہیجان پیدا کیا جاتا ہے، اس ہیجان کی تسکین کا کبھی جائز طریقہ ہے کسی کے پاس تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، ورنہ ناجائز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں بہت سے کام وہ ہیں جو سماج کو کرنے کے ہیں، بہت سے کام وہ ہیں جو والدین کو کرنے کے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہماری حکومتوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر ہم کر رہے ہیں تو اگلی پیڑھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کا کردار کہیں نہ کہیں داغدار ہے، وہ اپنے پرانے سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس گھر میں ان کے بچے بھی ہیں، وہ ان تمام حرکات کو دیکھ رہے ہیں، تو ان پر اثر یہ پڑے گا کہ اگلی پیڑھی بھی خراب ہو جائے گی۔ بالکل خراب ہوگی، اس لیے کہ ایک وقت وہ آتا ہے بچہ اور بچی کے اندر جو 8-10 سال 12 سال کی عمر ہوتی ہے، جس کو
شریعت کی اصطلاح میں مراہقہ کہتے ہیں، یعنی قریب البلوغ کا دور ہوتا ہے، اس وقت میں ان ساری چیزوں کو بچے سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابا جان کسی سے بات کر رہے تھے، امی آئی تو فوراً انہوں نے رکھ دیا جی، کوئی اس کا مطلب یہ کوئی قابل اعتراض بات تھی، جی، کیا تھی چاہے نہ سمجھا ہو کسی نے، لیکن کوئی نہ کوئی غلط بات تھی۔ بیوی کسی سے بات کر رہی تھی، شوہر آیا، فوراً وہ بات روک دی گئی یا گھما دی گئی، فوراً آدمی محسوس کر لیتا ہے۔ بچے بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ 50 سال کی عمر میں 45 سال کی عمر میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی گنجائش ہے، کوئی نہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ غلط میسج جاتا ہے اور نئی نسل خراب ہوتی ہے۔ یعنی کھلے پن کے مضر اثرات سماج پر دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے انفرادی طور پر بات کریں، اجتماعی طور پر بات کریں، گھر کی بات کریں اور گھر سے باہر کی بات کریں تو برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ مولانا صاحب، اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس تعلق سے؟ کس طرح کی زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے تاکہ ایک بہتر جو معاشرہ ہے وہ تشکیل پا سکے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس میں نظر کی احتیاط، بات چیت کی احتیاط، ایک دوسرے سے قریب ہونے سے احتیاط، کوئی واسطہ نہ رکھا جائے، کسی کے ذریعے بات کی جائے، فون پہ بھی بار بار غیر محرم سے کوئی بات کرنا غیر ضروری طور پر نہ کی جائے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کی جائے، مختصر بات کی جائے۔ اور دوسرے کہ یہ جو بات میں نے بتائی، تنہائی میں ایک دوسرے سے نہ ملیں، جسمانی رابطے نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون آئیں، عقیدت محبت میں انہوں نے مصافحہ کرنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ بیعت ہونے کے لیے عورتیں آتی تھیں تو حدیث کی کتابوں سے، سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کپڑا ہاتھ میں پکڑا کر یہ بیعت کی گئی یا ایک بڑے لگن میں پانی رکھا گیا اور پردے کے ساتھ ادھر ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، ادھر پانی میں ہاتھ اس نے ڈالا، چھوا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی کسی انگلی کو ٹچ نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے کسی کا خط لا کے دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لیا، لیکن اس کی انگلیوں پر کوئی مہندی وغیرہ کا نشان نہیں تھا تو حضور نے فرمایا میں کیسے پہچانوں کہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ یعنی بے خیالی میں اگر انگلی ٹچ ہو جاتی تو وہ غلط ہوتا۔ اتنی تک احتیاط کی گئی ہے۔ جب ہم یہ احتیاط کرتے ہیں تو سماج جو ہے آگے بڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ بالکل، کہتے ہیں نا کہ گتی سے پہلے سرکشا اگر کر لی جائے تو ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کاوشیں ہمیں کرنی چاہیے اور یہ کوششیں گھر سے شروع ہوتی ہیں اور گھر میں بھی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہیں۔ اپنے کو اگر ہم درست کر لیں گے تو معاشرہ خود بخود بہتری کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، 2 کالرز ہیں، ان سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ فردوس صاحبہ ہے اور داؤد صاحب ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہے۔ پہلے فردوس صاحبہ سے ان کا سوال جانیں گے۔ خیر مقدم آپ کا فردوس صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ چھپکلی ہماری کھڑکی سے اندر آئی اور وہ چل رہی ہے، لیکن اسے مارنے سے پہلے وہ اپنے آپ ہی نیچے گر گئی اور میرے بھائی نے اس کو جھاڑو سے باہر کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا خواب آ گیا ہے۔ داؤد صاحب آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو فون کافی دن ٹرائی کر رہا ہوں لیکن آپ بلا صحیح بات فون ملا، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تبھی ممکن ہو پاتا ہے داؤد صاحب، اللہ کو آج منظور تھا آج۔ جی میرے 4 سوال ہیں، مختصر میں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جی فرمائیں۔ میں جو تہجد کا صحیح وقت جاننا چاہتا ہوں۔ جی آپ کا نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہا ہے۔ ہیلو، میں تہجد کا مولانا صحیح وقت جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا، تہجد نماز کا صحیح وقت۔ ٹھیک ہے، تہجد کا وقت۔ دوسرا سوال۔ اور نمبر 2، مولانا صاحب ہمارے بہنوں گاڑی چلاتے ہیں بکنگ میں، جی تو ان کا اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے گاڑی کا، ہر سال میں ایک بار ضرور ہوتا ہے، تو کوئی بتا دیجیے پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور جی نمبر 3، میں نے پیپر دیے ہیں بورڈ کے 12 کلاس کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایسا وظیفہ بتائیے جو میں پورے مہینے تک پڑھوں اور اللہ میں کامیابی دے مجھے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ اور جی 14 سوال میرا یہ ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ روزے رکھنا چاہتے ہیں؟ جی ایک روزہ رکھنا، ایک 2 روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی جیسے رمضان میں اللہ کا شکر میں نے پورے رکھے ہیں، لیکن ویسے رکھنا چاہتا ہوں میں۔ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں؟ جی 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 بہت شکریہ، آپ کے 4 سوال پہنچ گئے ہیں اور بہت اچھا جذبہ ہے۔ اور مولانا صاحب، ان سوالات کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے اور اس کے بعد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ ناظرین آپ بھی کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور باتوں کے سلسلے سے پہلے ایک کالر ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہیلو جی فیروزہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔
جی میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے بیٹے کی جاب نہیں ہے اور گھر میں بہت پریشانی ہے. بہت کئی مہینے ہو گئے اس کو بیٹھے ہوئے. انٹرویو ہو جاتا ہے, ساری باتیں ہوتی ہیں اور پھر وہاں سے کال نہیں آتی کہ بھئی آپ کو آنا ہے. بہت شکریہ. بالکل ایسا لگتا ہے ہاں انشاءاللہ بالکل ہو جائے گا. اللہ. اور اسی طرح سے چھوٹے بیٹے کا ہے کہ وہ کام کرتا ہے, اس کو مطلب آج تک کوئی ایسا وہ نہیں کہ بھئی اس کو تھوڑی سی سکسیسفل ملے, جیسے کہ نہ گھر میں خرچے کے لیے پیسے دے پاتا ہے نہ کچھ, مطلب بس وہیں کا وہیں ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. مولانا صاحب جو بھی مشورہ دیں اس کو آپ قلم بند کر لیں, اس کو لکھ لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کریں. مولانا صاحب کیا مشورہ دیتے ہیں بہن کو؟ دیکھیے, ایک تو ان کو سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے شام کو. جی جی. مغرب کی بعد سے لے کر سورہ تک کے بیچ میں سورہ واقعہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھیں سارے گھر کے لوگ, دونوں بیٹے ان کے اور یہ خود اور جو کوئی بھی گھر کے اندر ہیں, فجر کی نماز وقت پر پڑھیں. اور فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا رزاقو کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین 21 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ روزی ضرور کھلے گی. ایک بات اور ذہن میں رکھیں, کوئی غلطی ایسی ہو سکتی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے روزی روک دیتا ہے. آپ سب لوگ جو ہیں 2 کر کے 8 رکعت نماز توبہ ضرور پڑھ لیجئے, انشاءاللہ گرہ کھل جائے گی. اللہ بہتر کرے. روشن صاحبہ کا سوال ہم جانتے ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا. روشن صاحبہ سوال پوچھیے, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. خیر مقدم آپ کا راہ نجات. ہاں بڑی خوشی ہو رہا ہے, ہمارا نمبر لگ گیا آپ کے کال پر. بہت دن سے ٹرائی مار رہے تھے, لگ نہ رہا تھا. ہمارا 4 سوال ہے. جی جی بتائیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم نماز جی سلام دیکھ کے پڑھے لگے 8 مہینہ 10 مہینہ سے کنٹینیو پڑھتے. آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ, اللہ پاک کا بھی آپ لوگ کا بھی, کہ جو ہم لوگ نمازی ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا سوال ہے کہ جیسے انسان کو دھاد کا شکایت ہوتا ہے, اس میں نماز قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں, یہ سوال ہمیں پوچھنا ہے. اور یہ جو نیچے میں آدمی اوپر سویا ہوا رہتا ہے تو نیچے بیٹھ کے کا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں, اس کے بھی ابھی مولانا صاحب کو بولیے گا. نیچے بیٹھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ زمین کے نیچے, زمین پہ بیٹھے ہیں, بیڈ پہ آدمی سو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں اور ایک کالر اور ہیں, ان سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. اقبال صاحب ہیں, فرمائیں اقبال صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں. اقبال صاحب سوال پوچھیں. یہ ہمارے گھر کی پراپرٹی کے بارے میں میرے کو دھوکہ کر رہے ہیں ہمارے گھر والے, ہمارے بہنا ہمارے بھائیاں, اس کا وظیفہ کیا کر سکتا ہوں؟ پورا مسئلہ بہت مختصر میں بتا دیجئے. بس گھر کے زمین جائیداد کے بارے میں دھوکہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ اقبال صاحب. اور مولانا صاحب سے فوراً آپ کے سوال پر ہم رہنمائی چاہتے ہیں. مولانا صاحب یہ وراثت کا مسئلہ ہے, کس طرح سے حل ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور ہم موت کو بھول جاتے ہیں, اس لیے دنیا کی چیزوں میں زیادہ الجھ جاتے ہیں اور دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب لوگوں کو اگر وہ بات میری سن رہے ہوں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کا حق نہ ماریں, چاہے لاکھ کروڑ ہوں چاہے 2 روپے ہوں. بے شک. اور جن کا حق مارا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں, اور یا قاضی الحاجات پڑھیں, اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ ان کے شر سے بچنے کی دعا ہے. یہ پڑھتے رہا کریں صبح شام, کم از کم 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ بہتر کرے. اور نمازوں کا اہتمام کریں, نمازیں قائم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی. روشن صاحبہ کا سوال مولانا صاحب ہے کہ انہوں نے کہا کوئی دھات مرض ہوتا ہے, اور میں اس میں ایک چیز اور جوڑتا ہوں, بہت ساری خواتین کو لیکوریا کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. وہی چیز ہے جس کو یہ اس طرح سے کہہ رہی ہیں. جی. ہاں صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے, اور تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی اثرات کے نتیجے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. اگر آپ گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں اور لیٹرین جانے کے وقت پابندی سے اہتمام سے بسم اللہ کر کے قدم رکھیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں, لیٹرین میں یا باتھ روم میں جاتے وقت یہ پڑھا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حفاظت ہو جائے گی. اللہ بہتر کرے. اب ہم آتے ہیں روشن جہاں صاحبہ کے دوسرے سوال کی طرف. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ نیچے بیٹھ کر کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہے, اوپر کوئی شخص سو رہا ہے, تو کیا تلاوت جاری رکھ سکتی ہیں یا پھر؟ اچھا یہ ہے کہ جتنے اونچائی پہ آدمی سو رہا ہے اتنی اونچائی پہ ہم اپنا قرآن مجید رکھیں,
اس سے نیچے نہ ہو, اس سے بہت اوپر بھی نہ ہو, تو اتنی برابر ہو جائے جتنے بیڈ کے اوپر جتنی اونچائی اس کی ہے اتنا اونچائی ہماری قرآن مجید کی ہو, تو بے ادبی نہیں ہوگی. اچھا, مساجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب, بہت مختصر میں یہ رہنمائی آپ کی چاہوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے تو اس سے کتنی دوری بنا کر نکلے کہ پیٹھ بھی نہ ہو اور ہم گزر بھی جائیں؟ قرآن شریف پڑھنے میں تو اس کے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کسی کے پیٹھ پیچھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو رخ بدل لیں, گھما لیں اپنے آپ کو. مثال کے طور پر اگلی صف میں لوگ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری صف میں ہم بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا چاہیں تو ہمیں اپنا رخ بدلنا چاہیے. اچھا, کئی مرتبہ یہ دشواری ہو جاتی ہے کہ نہیں ایسا ممکن ہو پاتا ہے, تو اس طرح سے اگر پیٹھ ہو جاتی ہے تو چونکہ مجبوری ہے, ایسی نوبت تو کبھی نہیں آتی کہ آدمی پیٹھ سے نہ بچ سکے, اور کوئی مجبوری ہے تو اتنا کوئی سخت معاملہ بھی نہیں ہے, کراہیت کے ساتھ گزر سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس سے گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. فردوس صاحبہ کے خواب کی طرف آتے ہیں. حالانکہ ہم اپنے ناظرین سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ خواب کے تعلق سے کوئی بھی سوال ہو تو پروگرام کے آخری حصے میں آپ ہمیں ارسال کریں گے تو بہتر ہوگا, تاکہ فوراً ہی مولانا صاحب سے ہم اس کی تعبیر حاصل کر لیں, اس پر رہنمائی حاصل کر لیں. بہرحال ان کا خواب یہ تھا مولانا صاحب کہ کھڑکی کے ذریعے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے چھپکلی داخل ہوئی ہے. وہ چیز مضر ہے, لیکن اچھا یہ ہے کہ وہ جب اندر آئی ہے تو ان کے بچے نے اس کو مار دیا ہے, تو ایک خطرہ تھا وہ ٹل گیا. پھر بھی ان کو چاہیے کہ 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ لیں اور 10 20 50 روپے رائے خدا میں کہیں دے دیں. داؤد صاحب کے 4 سوال ہیں, ان میں پہلا سوال یہی ہے کہ تہجد کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے؟ صحیح وقت جو ہے رات کے 3 حصے کیجئے. جی, رات شروع ہوتی ہے, مغرب جو ہے وہ رات کی نمازوں میں شمار ہے, یعنی سورج چھپتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. جی جی, اور صبح صادق ہوتے ہی, سورج نکلتے نہیں کہہ رہا ہوں میں, صبح صادق ہوتے ہی جب فجر کی اذان ہوتی ہے وہ صبح ہو جاتی ہے. اس بیچ کے ٹائم کو 3 حصہ کیجئے. آخری تہائی حصہ بہترین وقت ہے, لیکن آدھی رات کے بعد بھی, اور کم سے کم رعایت کے ساتھ یہ ہے کہ عشاء کے بعد بھی اگر ہم کچھ نفل پڑھ لیں گے تو وہ تہجد میں شمار ہو جاتے ہیں. اللہ بہتر ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے جو بھائی ہے ان کا ایکسیڈنٹ اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں, دیکھیے ایک تو یہ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے گاڑی اگر وہ کر کے لی ہے, بینک سے لون لے کے لی ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی اور غلطی ہوئی ہے کہیں, اس سے احتیاط کریں اور نماز پناہ پڑھیں, کچھ صدقہ کریں. کوئی نہ کوئی گڑبڑ خریداری میں ہی ہو گئی ہے, اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا ایک بات ان کا یہ روزے کا بھی ہے. بالکل, اس پر بھی ہم مولانا صاحب کی رہنمائی ضرور حاصل کریں گے. 2 کالر کافی دیر سے منتظر ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے سوالات اپنا شامل کر لیتے ہیں. یاسمین صاحبہ ہیں بھوپال سے, اپنے سوال کے ساتھ فرمائیں. یاسمین صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن یاسمین, خوش رہیے, فرمائیے. جی میں یہ مولانا صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جی کہ میرے ابا ہیں, جی, ان کے ہاتھ میں ہے نا کھجلی کی پریشانی ہے, وہ مستری کا کام کرتے ہیں, تو ان کو ہے نا بہت سالوں سے یہ پریشانی, کافی ٹائم ہو گیا, بہت پریشان ہو رہے ہیں. ابھی تک ان کے ہاتھوں میں اتنے وہ ہو گئے ہیں, زخم ہو گئے ہیں کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اللہ بہتر کرو. اور بیٹی ہونے کے ناطے آپ کا جو درد ہے, مولانا صاحب سے کہیے کہ آپ کچھ بتائیے ان کے لیے. ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں, اللہ سے بہت دعا کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ ٹھیک ہو جائے. بہت دوا چل رہی ہے ان کی, لیکن کام کی وجہ سے کام کرتے ہیں وہ, تو اس لیے وہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے. بالکل بہن, آپ کی بات, کام نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں ان کے ہاتھ. ہاں, آپ کی بات پہنچ گئی ہے مولانا صاحب. اور بیٹی کے ناطے آپ کا جو درد ہے, یہ ہمدردی اور درد ہمیشہ اپنوں کے لیے رہنا چاہیے. اور یہ جو درد ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے مولانا صاحب. اور یہ اس سے پہلے کہ آپ کی رہنمائی میں حاصل کروں, شائستہ صاحبہ کا سوال بھی شامل کر لوں. شاہ جہان پور سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں, فرمائیں شائستہ صاحبہ. وعلیکم السلام, بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے. جی 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں 2 نماز قضا پڑھ سکتے ہیں؟ بہن آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. قضا نماز تو ہمارے جی ایک نماز میں 2 نمازوں کی قضا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے وہ مغرب کی نماز کے بعد اگر سو جاتے ہیں تو کیا عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے؟ بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. ایک اور چھوٹا سا بریک, ناظرین جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم. 2 کالر اور ہیں مولانا صاحب, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. صاحبہ صدیقی ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر سیتا پور سے, اور علی محمد ہیں کشمیر سے. صاحبہ آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 4 سوال ہیں جن کے جواب مجھے جاننے ہیں. بہت مختصر میں بہن ہم. جی
कि मेरा भांजा है तो उसका खतना और हकीका दोनों किया जा रहा है साथ में, तो क्या साथ में हो सकता है? और अगर हकीका नहीं हो सकता है तो क्या मोहल्ला वालों की किसी की दावत की जा सकती है? और दूसरा सवाल ये है कि मतलब अगर खौफ में अपने घर के किसी का इंतकाल हो जाए, देखा जाए, तो क्या होता है? मतलब इंतकाल हुआ नहीं, अगर खौफ में देख लिया जाए। और मुझे 2 नामों के मानने जानने हैं, एक जावेद और परवेज, दोनों मेरे भाई हैं। जावेद और परवेज, बहुत बढ़िया। ये बहुत मुख्तसर अंदाज में आपने बताया, ये बहुत अच्छा लगा। अली मोहम्मद साहब, आप फरमाएं, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, आपको देखकर मेरा दिल बहुत खुश होता है। जब भी मेरा ही नजात को देखता हूँ, आपको, मौलाना साहब को, आपको, बहन को, बहुत खुश हो जाता हूँ। बहुत दिल से देख रहा हूँ आपको। तमाम टीवी की चलने में बंद कर किया हूँ देखना, सिर्फ आपकी चैनल में बहुत दिल से देख रहा हूँ। अल्लाह से दिल से देख रही है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मेरा एक बेटा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, वो मेरे साथ ना थोड़ा दिलचस्पी नहीं देता है अपने काम के साथ। वो थोड़ा कुछ और काम करना चाहता है, गाड़ियों का काम, मोबाइल का काम, पर वो भी दिल से नहीं करता है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि अपना काम संभाल लेता तो बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया। हमारा अपना बहुत बड़ा काम है, बहुत काफी काम है, 10 आदमी भी काम है। अल्लाह उसमें और खैर बरकत अता फरमाए। मौलाना साहब, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अली मोहम्मद साहब की तमाम तर मोहब्बतों का शुक्रिया, और उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे हक़ में, हमारी पूरी टीम के हक़ में आप दुआ गो रहें। और दूसरी बात यह है कि बेटे को अपने कारोबार में लगाना चाहते हैं, आबाई कारोबार में लगाना चाहते हैं, अगर बेटी की मर्ज़ी नहीं है तो क्या? एक तो नौमरी में आदमी अपने फैसला नहीं ले शौक पाता में ज़्यादा होता है। आप नमाज हाजत कोई सी भी नमाज के बाद, असर के बाद तो नहीं पढ़ सकते, फजर बाद नहीं पढ़ सकते, बाकी इशराक के वक्त में, चाश्त के वक्त में, ज़ोहर बाद या मगरिब बाद या तहज्जुद में कभी कभी नमाज हाजत पढ़कर और अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ कीजिए कि मेरे काम में ही लगना अगर बेहतर है तो इसी में लगा दीजिए, वरना उसमें उसे तरक्की दीजिए। जो उसके लिए बेहतर हो उसे एहसास ज़िम्मेदारी दे। ये चूँकि आप एक हमदर्दी में पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद इंशाअल्लाह ताला खुद उसमें एहसास ज़िम्मेदारी आ जाएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और वो ये है कि ज़िम्मेदार हो जाएंगे। आबाई कारोबार जो है उसमें बड़ी खैर बरकत है। बच्चे को अभी चूँकि नादान है, खैर बरकत है, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को रहनुमाई देने के लिए बाप मौजूद होता है, और उनका तजुर्बा मौजूद है, और तमाम नशे व फराज और उसकी बारीकी है वो समझा देता है। बिल्कुल नया काम करने में नए सिरे से अलिफ बे शुरू करनी पड़ेगी, ABCD फिर से शुरू करनी होगी, और वो काम ऐसा है कि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी का तजुर्बा तो बाप से मिल जाएगा। और हम मोहम्मद अली साहब से ये भी कहना चाहते हैं कि नमाज़ों में अपने साथ अपने बेटे को ज़रूर ले जाया करें। इंशाअल्लाह ताला नमाज जो है तमाम बुराइयों से रोकती है, अच्छाइयों की तरफ गामज़न करती है। आपका कहा भी वो मानेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात से पूरी हमें उम्मीद है। साहिबा सिद्दीक़ी के कई सारे सवालात हैं मौलाना साहब। पहला सवाल तो यही है कि भांजे का खतना और अक़ीक़ा क्या एक साथ मुमकिन है? कोई हरज नहीं। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं की हैं तो क्या खाने का एहतमाम कर सकते हैं वो? ये उनका नहीं, जब हो सकता है तो फिर दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अक़ीक़ा ही कर लें। वो करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये नहीं हो सकता है तो हम दावत करते हैं। मैं कहता हूँ हो सकता है तो कर लीजिए, यही कर लीजिए, और बेहतरी तो इसी में है, इसी को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल इनके ख्वाब के ताल्लुक से है। अगर ख्वाब में किसी अपने का इंतकाल देखते हैं वो किस तरफ इशारा करता है? देखिए, इंतकाल का मतलब मरना ही नहीं होता हमेशा, बल्कि इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफ़र, तब्दीली, मुंतकिल होना होता है। तो फिर भी उसके बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार इस ख्वाब को हमारे लिए खैर बरकत का बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। 2 सवालात, 2 नाम इन्होंने भेजे हैं, जावेद और परवेज़। इनके मानी जानने चाहे हैं? दोनों नाम अच्छे हैं। जावेद के माना मुस्तकिल रहने वाला, और जाहिर है कि हमेशा तो रहने वाला कोई नहीं होता, मुराद ये है कि लंबी उम्र पाने वाला। परवेज़ नाम भी ठीक है। अच्छा, 2 सवाल मेरे पास और बाकी हैं, दाऊद साहब के हैं। इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई दुआ उन्होंने जानी चाहिए है? देखिए, इम्तिहान में कामयाबी की सबसे पहली दुआ से बढ़कर मैं दवा बताऊंगा, और वो ये कि पढ़ने में दिलचस्पी ली जाए, मेहनत की जाए, और मेहनत भी इम्तिहान के दिनों में ही नहीं, शुरू से ही आदमी लगातार मेहनत करे तो इम्तिहान के वक्त में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता है। और दूसरे कि दुआ का मामला ये है कि नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, और सूरह ताहा जो 20 नंबर की सूरत है उसके दूसरे रुकू की शुरू की 4 आयतें मुख्तसर हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ गए हैं। फ़रज़ाना हैं और मुज़फ़्फ़र साहब हैं। राना साहिबा हैं, माफ़ कीजिएगा। राना साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम। आपका राह निजात में सवाल पूछे राना साहिबा। हाँ, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया और हम 3 बहनें हैं।
اور پراپرٹی کا جو مسئلہ ہے، ہمارا چھوٹا بھائی وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا. چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہماری امی کو کنٹرول میں کر لیا چھوٹے بھائی نے. بہت شکریہ، مفہوم آپ کا ہمارے پاس پہنچ گیا. مظفر صاحب آپ فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی سید مزمل صاحب. جی میں سید مزمل حسین اندرا پور سے بول رہا ہوں. خیر مقدم آپ کا سید مزمل صاحب، فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی مجھے معلوم کرنا ہے، مجھے اپنے پلاٹ میں تعمیر کرانی ہے. دوبارہ سوال دہرا دیں. پلاٹ میں تعمیر کرانی؟ جی اپنے زمین کے پلاٹ میں تعمیر کرانی ہے مکان کی. تو اس میں اسلامک احکامات کیا ہیں جس طریقے سے میں صحیح طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں؟ بہت اچھا جذبہ ہے. میں کوئی آیت پڑھ کر کے پانی ڈالتے ہیں بہت سے لوگ جی، یا کوئی پہلے کوئی وظیفہ کیا جائے یا نماز کوئی ادا کی جائے کوئی اس طریقے سے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور فضیلت اپنی رحمت، اللہ کی رضا کو آپ شامل کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. مولانا صاحب سے رہنمائی ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سوال کے ساتھ کرتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے مولانا صاحب. رانا صاحبہ نے حالانکہ اپنے انفرادی طور پر اپنی بات کہی ہے، لیکن پورے معاشرے کی نمائندگی وہ سوال کرتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ وراثت میں حق تلفی کیسی ہے؟ مختصر میں مفہوم آپ تک پہنچاتا ہوں. دیکھیے ان کی والدہ بھی اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی سمجھیں، اور ہر ماں اور باپ کو، ہر فرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. بے شک. اور یہاں کی جو نعمتیں ہیں اگر کچھ دن کے لیے مل بھی گئیں تو پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کے جانا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، وہاں جواب دینا ہوگا. اس لیے کوئی ماں اپنے ایک بیٹے کو دینے کے لیے دوسرے بیٹے اور بیٹیوں کو محروم کرے تو یہ خدا پاک کے یہاں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. مرنا ہے سب کو اور اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے. اس لیے کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بھائی جو ہے کسی کو محروم نہ کرے. جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دو، اور اللہ پہ نظر رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو محروم نہیں ہونے دے گا. اور ہمارے ذاتی تجربات ہیں، مشاہدات ہیں. دوسروں کو محروم کر کے جس نے زمین جائیداد دبا لی وہ تو فقیر کا فقیر رہا، اور جن کو محروم کیا گیا تھا وہ شاندار زندگی کا مالک ہو گئے. یہ مشاہدہ خدا پاک کراتا ہے. اس لیے حق تلفی کسی کی نہ کیجیے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. کوئی دعا بھی اس مسئلے کا حل نکل آئے، اس کے لیے کوئی دعا بہن دعا کے لیے ان بچی کو جس کو محروم کیا جا رہا ہے ان کو چاہیے کہ وہ یا قاضی الحاجات یہ پڑھیں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر دعا کر لیا کریں کہ پروردگار ہمارے بھائی کو، ہمارے ماں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے. اللہ جو ہے وہ انصاف پیدا کر دے، اللہ محبتیں پیدا کر دے. داؤد صاحب کا ایک سوال باقی ہے. مولانا صاحب روزے رکھنا چاہتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے روزے رکھنا بہت اچھی بات ہے جی. اور اگر ہفتے میں 2 روزے رکھنا چاہیں تو پیر اور جمعرات کا روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، وہ کر لیں. چاہیں تو صرف یہ کر سکتے ہیں جمعرات کا رکھ لیا کریں. اور مہینے میں 3 دن رکھنا چاہتے ہیں تو ایام بیز کے روزے رکھ لیں. 13، 14، 15 یہ روزے رکھ لیا کریں. چاند کے مہینے کے حساب سے جون سے بھی روزے رکھیں یہ رکھ سکتے ہیں. اگر مہینے میں 4 ہی رکھنا چاہتے ہیں تو جمعرات کی رکھ لیا کریں. اور اب سید مزمل صاحب کے اس سوال کی طرف آتے ہیں. وہ بھی بہت بڑے ایک معاشرے کی ہی نمائندگی کرتا ہے. ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی نیا کام کر رہا ہے تو نئے کام کا آغاز کس انداز میں کرنا چاہیے. حالانکہ ان کا سوال تو یہ پلاٹ پر وہ عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ کر، نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے کہ پروردگار میں ایک مکان بنانا چاہتا ہوں، یہ خیر و خوبی سے پورا بھی ہو جائے اور ہمیشہ اس میں تیری برکتیں رہیں. یہ کر لیجئے. اور دوسرے یہ کہ بنیاد میں ڈالنے کے لیے جو بات کہی ہے مجھے یاد آتا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسا دے دیجیے جو ہم اس کے بنیادوں میں ڈالیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اور جو وضو کا پانی بچا وہ ان کو دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ بہت دور کا علاقہ ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے تو سوکھ جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر اور پانی ڈالتے رہو اور یہ پانی وہاں بنیادوں میں ڈال دینا. تو کسی اچھے اللہ کے نیک بندے سے وضو کرا کر ان سے کہیے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی بچا ہوا دے دیجئے، وہ ہم بنیادوں میں ڈال دیں گے. یہ بات دھیان رکھیں. اور دوسرے کہ بیت الخلاء بنانے میں اس بات کا دھیان، عام طور پر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ
کہ ایسے رخ نہ ہو کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے والا جو ہے قبلے کی طرف اس کا چہرہ یا پیٹھ ہو. جی تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہمیں شروعات کرنی چاہیے. اللہ کے نام کے ساتھ شروعات کی جائے. کوئی عام طور پر جب مکان بنتا ہے تو مزدوروں اور راجوں کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ایسا کوئی کام نہ ہو. اور جب بن کے تیار ہو جائے تو اس میں اللہ کے کچھ بندوں کو بلا کر کھانا وانا کھلایا جائے. اور جب اس میں آ کے رہنا شروع کریں تو سب سے پہلے قرآن مجید، رحل، جانوازیں وغیرہ یہ سامان آئے، پھر اس کے بعد دوسری چیز. بہت جلدی سے اپنے آخری کالر سے بات کر لیتے ہیں. کاشف اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں کاشف صاحب، بہت مختصر میں بتائیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی جی میرے 3 سوال ہیں. ایک سوال پوچھ لیجیے، وقت نہیں ہے کاشف صاحب. جی میں جلدی پوچھ لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرا بیٹا ہے جس کا ہم عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک بکرا کاٹیں کیونکہ ابھی ہاتھ نہیں پہنچ رہا. دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے جب گھڑی نہیں تھی اس سمے ٹائم نہیں پتہ چلتا تھا لوگوں کو، تو کہتے ہیں کہ دوپہر میں 12 بجے یا رات میں 12 بجے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہ وقت کیسے پہلے پتہ چلتا تھا. تیسرا سوال میں بعد میں کسی اور دن پوچھ لوں گا. بہت شکریہ بہت شکریہ مولانا صاحب. مختصر میں بھائی کا جواب دے دیں. پہلے تو وقت کا ہی دے دیں کہ پہلے جب گھڑیاں نہیں تھی. دیکھیے آج سے زیادہ پابندی سے لوگ دیکھ لیتے تھے وقت کو. وہ سورج کی پہچان تھی اور تاروں کو پہچانتے تھے. فلاں تارہ جب تک وہاں پہنچ جائے گا تو اتنا وقت ہو جائے گا، اور بالکل صحیح حساب سے وہ چلتے تھے. اس کے علاوہ دھوپ گھڑیاں بھی کافی عرصے پہلے سے شروع ہو گئی تھیں، تو وقت پہچاننے میں کبھی بھی کوئی دقت نہیں رہی. ان کا دوسرا سوال عقیقے کے تعلق سے ہے. ایک بکرے عقیقہ ایک سے بھی ہو سکتا ہے، 2 کی گنجائش نہیں ہے، تو جب دوسرا ہو کر لیجئے گا، ورنہ ایک سے بھی اجازت ہے اس کی. بہت بہت شکریہ. امید ہے کاشف صاحب کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. اور مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. آج ہم نے سماج میں بڑھتی بے راہ روی کے کچھ اور پہلو پر بات کی، اور شرعی احکامات کیا ہے، کیا کچھ تعلیمات ہیں اسلام کی، اس پر مولانا صاحب سے ہم نے غور و خوض کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ، یعنی سماج میں بڑھتی بے راہ روی کے ایک اور پہلو پر ہم بات کریں گے، اور شرعی طور پر کیا احکامات ہیں ان پر مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں گے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. اطہر کو اجازت دیں، آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.